अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिंध टेलीविजन न्यूज़ जे पारां मां मुंहिंजो मेज़बान फयाज़ नाइज गुफ़्तगू कंदासूं हिन ख़िते जे अहम सियासी मामलनि जे हवाले सां। अफ़गानिस्तान जे अंदरि जेको कुझु ॾींहुं पहिरें जेको आहे काबुल में हमिलो थियो हुयो, उन खां पोइ जेको पाकिस्तान जे हवाले सां कुझु अफ़गान इदारनि जे पारां जेको इल्ज़ाम हया विया, पर अॼु पाकिस्तान जे ॿिनि जेको आहे पंहिंजो फाटा जे ॿिनि एजेंसियुनि जे अंदरि ड्रोन हमला बि कया विया आहिनि, जॾहिं त जलालाबाद में हिकु NGO जे दफ़्तर ते हिकु दफ़ो ॿीहर हमिलो थियो आहे। इन सॼे मंज़रनामे ते गुफ़्तगू कंदासूं पाक अफ़गान मामलनि ते। असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूद आहिनि मुल्क जा सीनियर सहाफ़ी नामेरा तर्जुमेगार जनाब हसन खान साहब। हसन खान साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। हसन खान साहब, किस तरह देखते हैं कि जब हमला हुआ काबुल के होटल के ऊपर तो इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया गया, फिर हालांकि ये मामला तय हुए थे कि शायद अमरीकी जो है वो पाकिस्तान को इन्फॉर्मेशन देंगे, पाकिस्तान उन पर अमल करेगा, लेकिन आज डायरेक्ट ड्रोन हमले कर दिए गए दो एजेंसियों पे। देखिए साहब, आपको पता है कि अफगानिस्तान के हालात जो है ना वो दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। एक साइड पे जिस तरह आपने कहा कि होटल पे जो हमला हुआ वो तकरीबन उसमें काफ़ी तकरीबन 40+ लोग जो है वो कत्ल हुए, और वो बड़ा एक तवील, और ये मैं तो इस होटल में कई दफ़ा ठहरा हूँ। हाईली गार्डेड ये एक फैसिलिटी है, और वहाँ पे वो तालिबान ने एक्सेप्ट किया। और ये अजीब बात है कि अफगान हुकूमत की तरफ से कि जी वहाँ पे NDS की तरफ का जो नेशनल सिक्योरिटी का जो डिफेंस जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, कि वहाँ पे जो असलहा या बारूद इस्तेमाल हुआ है वो पाकिस्तान मेड है। तो ये रेडिकुलस किस्म के इल्ज़ाम आते, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने उसको कंडेम किया और पूरी तरह जो है उसकी मजम्मत की और कोऑपरेशन की यकीन दहानी भी कराई है। लेकिन अफगानिस्तान में एक कल्चर है कि वो खुद वो अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए या अपनी नाकामियां छुपाने के लिए, वो ख्वाह अमरीकी हो ख्वाह वो अफगान हुकूमत हो, वो बगैर सोचे समझे बगैर इन्वेस्टिगेशन के जो है घंटे के अंदर अंदर इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाते। इस तरह आज जो वाकया हुआ उससे तो तालिबान ने लाइल्मी का इजहार किया है। जो जलालाबाद में NGO के दफ्तर पे हमला हुआ है, तकरीबन 10 घंटे उसमें गन बैटल हुई, और जो रिपोर्ट्स अभी तक आ रही है वो यही है कि तकरीबन 45 जो स्टाफर्स थे उस वक्त मौजूद थे, उसको रेस्क्यू किया गया है अनहर्ट, और 5 दहशतगर्द जो थे उसको मारा गया है, और 5 उसमें कैजुअल्टी हुई है, और तकरीबन 30 के करीब जो है वो लोग उसमें जख्मी हुए हैं। तो एक सूरत हाल है। और आपने जो कहा कि अमेरिका ने ड्रोन पे, और उसमें जो अमेरिका का बयान था वो भी काफी मज़हक़ बयान था कि फौरी तौर पर स्टेट डिपार्टमेंट से ये जो उसके जो स्पोक्स पर्सन है उसने कहा कि पाकिस्तान जो है वो तालिबान को जो इस हमले में मुलविस थे उनको या पकड़े या निकाले। तो मेरे ख्याल में ये चीजें अभी मजीद जो है ये असल नहीं हो रही है, लेकिन पाकिस्तान पे वो मुसलसल दबाव बढ़ा रहे हैं। और ऐसी सूरत हाल में कि आपको ये भी पता होगा कि चंद दिन पहले, एक हफ्ता पहले, अफगानिस्तान का तालिबान का एक 5 रुकनी डेलीगेशन जो थी उन्हें पाकिस्तान का विजिट किया था, और वो ये था कि किस तरह हम जो है पॉलिटिकल डायलॉग की प्रोसेस शुरू करें। तो ऐसे वक्त में पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाना, और या इस किस्म की, तरह ने कहा कि ड्रोन हमलों के जरिए जो आज हुए हैं कुरम एजेंसी में, और इसमें तकरीबन 2 लोग तो उसमें हलाक हुए हैं, इस किस्म के इल्जामात लगाने से मेरे ख्याल में मसला हल नहीं होगा। और ये अफगान की जो इंटेलिजेंसिया है वो भी यही समझते हैं कि इल्जामात के बजाय मिल बैठ के जो दहशतगर्द है, जो इंसानी कत्ल करते हैं बेगुनाह इंसानों के, उनके खिलाफ अगर इकट्ठा होना है तब हम कामयाब हो सकते हैं। अगर इस तरह एक दूसरे पे इल्जामात लगाए, मेरे ख्याल में इससे कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि गुज़िश्ता 10-15 सालों से तो हमने ऑलरेडी कुछ हासिल भी नहीं किया है। तो मैं समझता हूँ कि ये अफगानिस्तान हुकूमत का या उनकी सियासतदानों का जो रवैया है वो सिर्फ जस्ट अपने अवाम को बेवकूफ बनाने का है। बेहतर तो ये होता कि वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करते, होटल का हमला है या सेव द चिल्ड्रन पे जो जलालाबाद में जो हमला हुआ है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करें, और जो हकायक सामने आए आफ्टर इन्वेस्टिगेशन उसको पाकिस्तान के साथ शेयर करें। इस किस्म के नी जर्क रिएक्शन जो है मेरे ख्याल में ये वो जो है कि एक मुआनिदाना रवैया है कि आप पहले से ये प्रिज्यूम करते हैं कि ये पाकिस्तान की जो जिम्मेदारी है वो तालिबान ने एक्सेप्ट की, और अफगान जो हुकूमती अहदेदार है वो कहते हैं नहीं तालिबान ने नहीं, ये उसने किया है, हक्कानी नेटवर्क ने किया है। तो मैं समझता हूँ कि ना पहले से कुछ हासिल हुआ था
اور نہ اب حاصل ہوگا. یہ صرف پاکستان پہ جو دباؤ ہے وہ بڑھانا چاہ رہے ہیں اور اس کو جو ہے مینٹین رکھنا چاہ رہے ہیں. لیکن ہوٹل کے اس حملے سے پہلے ایک حملہ ہوا تھا جس کی داعش نے ذمہ داری قبول کی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ داعش کی پریزنس کے بارے میں تو جو وہاں پہ کچھ عرصہ پہلے جب پاکستان کے صحافیوں کا ایک وفد افغانستان کو وزٹ کر رہا تھا، اس میں آپ بھی تھے، تو اس وقت تو یہ بتایا گیا تھا کہ ہمیں کہ شاید داعش حکومتی ارکان کی طرف سے کہ داعش کی اتنی پریزنس اسٹرانگ نہیں ہے، حالانکہ اپوزیشن کے سیاستدانوں نے اور انٹیلیجنس شاہ نے ہمیں بتایا تھا کہ ان کی اسٹرانگ پریزنس ہے. دیکھیں فیض بھائی، اس میں آپ بھی بیٹھے تھے جب ہم ڈاکٹر عبداللہ کے ساتھ بیٹھے، جس کے بعد میں نے لکھا بھی تھا. اس میں ڈاکٹر عبداللہ نے کہا تھا کہ داعش اب ایسٹ اور نارتھ دونوں میں اس کی موجودگی ہے، اور نارتھ میں تو طالبان کے ساتھ وہ اکٹھے حکومت کے خلاف، حکومتی فورس کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں. میرے خیال میں یہ جو رویہ ہے کہ انکار کرنا اور اس کی موجودگی سے جو ہے اس کو بالکل اس کو زیرو کر دینا، یہ ایک ایسا رویہ ہے کہ اس سے شروع سے یہ کر رہے ہیں لیکن بعد میں وہ ایکسپٹ کر دیتے ہیں. میرے خیال میں جو میں نے کہا کہ افغانستان میں، اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ زیادہ تر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ طالبان سے بڑا خطرہ جو ہے اس وقت افغانستان کو وہ داعش سے ہیں، کیونکہ طالبان تو ایک ان کا تو ایک ایجنڈا ہے، وہ تو کلیئر ایجنڈا ہے اور وہ بات چیت کرنے کے لیے بھی راضی ہے. داعش کا جو ہے ابھی جو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کسی بھی گروپ سے، وہ چلے جاتے ہیں داعش میں چلے جاتے. تو یہ ایک بہت بڑا تھریٹ ہے اس ریجن میں. ابھی چند دن پہلے وہ جو حملہ حکمت یار صاحب کی طرف سے بیان آیا تھا کہ ایران جو ہے وہ افغانستان میں داعش کو سپورٹ کر رہا ہے اور روس جو ہے وہ طالبان کو سپورٹ کر رہا ہے. تو میرے خیال میں اس میں ابھی افغان جو جاننے والے ہیں ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کا اتنا رول نہیں ہے. ہسٹوریکل ایک رول تھا لیکن ابھی پاکستان کی پالیسی بدل چکی اور پاکستان نے بار بار ان کو یقین دہانی بھی کرائی ہے. لیکن مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہمارے کچھ اپنے بھی مسائل ہے، اور وہ جتنا وہ آپ پہ پریشر ڈال رہے ہیں، اسپیشلی امریکہ تو اپنی ناکامی کو دیکھیں. امریکہ آیا تھا القاعدہ کے بعد طالبان آ گیا، ابھی طالبان کے بعد دوسرا پروجیکٹ انہوں نے کھولا ہے داعش. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ یہ انسرجنسی یا یہ جو لا اینڈ آرڈر ہے یا یہ جو سچویشن ہے. آپ نے ڈاکٹر اشرف غنی کا بیان بھی ریسنٹلی سنا ہوگا، جب ایک انٹرویو میں اسے سوال کیا گیا کہ اگر امریکی افواج چلے گئے تو ہاؤ لانگ آپ کی حکومت جو ہے سسٹین کرے. کہتے ہیں ہارڈلی 6 مہینے. اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کے 15 سال گزارنے اور $1 ٹریلین وہاں پہ خرچ کرنے کے باوجود افغان حکومت اس قابل نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو مینٹین رکھے. تو یہ سچویشن میرے خیال میں اس پہ افغان حکومت کو، افغان عہدیداروں کو اور ریجنل کے جو ہے پلیئر ان کو بھی سوچنا پڑے گا کہ اگر 16-17 سال کی طویل جدوجہد کے بعد بھی ابھی بھی وہاں پہ طالبان اتنے اسٹرانگ ہے کہ کسی بھی وقت افغان حکومت کا تختہ جو ہے وہ الٹا کر سکتے ہیں. وہاں پہ داعش اتنا اسٹرانگ ہے کہ وہ جلال آباد جیسے ہائیلی سیکیورڈ یہ جو حملہ ہوا ہے جلال آباد میں، یہ کہیں مضافاتی علاقہ نہیں ہے، یہ بڑا پوش ایریا ہے جہاں پہ حکومت اور انٹرنیشنل اداروں کے آفیسز ہے. اگر وہ یہاں تک پہنچ سکتے ہیں ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہوٹل کے حملے کے بعد سیکیورٹی پورے افغانستان میں ہائی الرٹ تھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ اندرونی حالات ایسے ہیں جس سے دہشت گرد فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہ ماننے والی بات جو ہے وہ شطر ملک کی پالیسی ہے. اچھا، میرے خیال میں آرمی چیف کا، پاکستان کے آرمی چیف کا کچھ عرصہ پہلے دورہ، اس سے کافی ایکسپیکٹیشنز تھیں دونوں طرف سے، اور افغان حکومت اور افغان جو انٹیلیجنس شاہ ان لوگوں نے کافی امیدیں باندھی ہوئی تھیں اس سے. اس کے فالو اپ میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا کچھ پیش رفت ہوئی ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں ابھی بھی فیض ریٹرک میں کمی کافی حد تک آئی ہے. وہ ایک دوسرے کے خلاف الزامات میں کافی حد تک کمی آئی ہے. ٹھیک ہے، یہ بیانات آئے گئے NDS کی طرف سے یا اور جو ان کے جو انٹیریئر منسٹری کی طرف سے جو بیانات آتے گئے، لیکن کوشش یہی ہو رہی ہے کہ وہ جو UN سیکیورٹی کونسل میں جو واقعہ ہوا تھا جہاں پہ امریکی، انڈین اور افغان جو ڈپلومیٹس تھے وہ گینگ اپ ہو گئے پاکستان کے خلاف، اس قسم کی چیزیں حالات کو خراب کر رہی ہے. میرے خیال میں وہ جو آرمی چیف کے جو 6 کمیٹیوں کی جو بات ہوئی تھی، گروپس کی بات ہوئی تھی، اس پہ کافی حد تک جو ہے وہ کام ہو رہا ہے. اور وہ فتوے کی بات ہوئی تھی کہ پاکستان کی طرف سے ایک فتویٰ آ گیا، تو پاکستانی علماء نے تو فتویٰ دے دیا، لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ ابھی اس کو افغانستان کے لیے فتویٰ دے سکتے یا نہیں دے سکتے. اس پہ میرے خیال میں جو فورن آفس ہے وغیرہ اس کی تھوڑی سی ایک ہے کہ
کہ اگر ہمارے علماء کیا ابھی جو نیشن سٹیٹس کی جو کنسیپٹ ہے اس میں ایک ملک کے علماء دوسرے ملک کے بارے میں فتویٰ دے سکتے یا نہیں، وہاں پہ تھوڑی سی میرے خیال میں ایک ٹیکنیکل ہچ آئی ہے. باقی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک جو ہے ایک لائن آف کمیونیکیشن جو ہے جو پہلے کی طرح ہوتا تھا کہ لائن آف کمیونیکیشن کٹ جاتی، ابھی بھی لائن آف کمیونیکیشن انٹیکٹ ہے اور دونوں سطحوں مختلف سطحوں پہ جو ہے نا بات چیت ہو رہی ہے، بریک ڈاؤن نہیں ہوا ہے. اور یہ ایک اچھی بات ہے جو ہو رہی ہے میرے خیال میں اسی ہی دورے کی کہ جہاں پہ آرمی چیف نے ان کو بتا بھی دیا تھا کہ دیکھیں ہم کوآپریٹ کر رہے ہیں لیکن ایسا اکا دکا واقعہ ہو جاتا ہے وہ جو ہے اس ہمارے تعلقات کو ہاسٹیج نہ کرے. اور ابھی تک جو ہے پریزیڈنٹ غنی اور ان کی طرف سے جو بیانات آ رہے ہیں وہ کنٹینیوڈ اسسٹنس کا، کنٹینیوڈ کوآپریشن کا ہے. تو اچھا، اسی ہی آپ نے بات کی 5 رکنی وفد طالبان کا آیا تھا اور بات چیت کے حوالے سے معاملات آگے بڑھ رہے تھے. کچھ دن پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ ترکی کے اندر بھی کوئی حکمت یار کے انیشیٹو پہ کوئی بات چیت کا سلسلہ ہوا تھا اور کہا گیا تھا کہ طالبان اس میں شامل ہے، لیکن طالبان نے پھر تردید کر دی تھی. تو یہ بات چیت کا سلسلہ طالبان کے ساتھ، یہ جو اپنا ملا عمر کی اپنا خبر کے بعد جو ہے وہ معطل ہوا تھا تو وہ اب تک بحال نہیں ہوا، اس کا لیٹسٹ اس کا کیا انفارمیشن آپ کی کہ اس کی کیا پوزیشن ہے؟ دیکھیں ابھی جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ کنٹیکٹس ہے دونوں سائڈ سے، افغان حکومت کی طرف سے اور طالبان کی حکومت کی طرف سے، پاکستان بھی اس میں انوالو ہے، چائنا بھی انوالو ہے. کوآرڈینیٹر کنٹیکٹ گروپ میں ایک فیصلہ ہوا تھا کہ آگے جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی وہ ہم میڈیا سے یا پبلک سے جو ہے اس کو ہم ڈسکلوز نہیں کریں گے. تو یہ جو سچویشن ابھی بنی ہوئی ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ تو ابھی خبر آئی کہ پہلے طالبان وقت نے جو ہے پاکستان کا دورہ کیا اور اس کے بعد وہ جو ہے نا نیکسٹ اسٹیپ پہ وہ استنبول چلے گئے. اس کا مطلب یہ ہے اور ابھی طالبان نے یہ ایکسیپٹ کیا کہ ہاں ہماری 5 رکنی وقت نے جو ہے پاکستان گئے تھے اور پولیٹیکل ڈائلاگ کھولنے کے حوالے سے جو ہے افغان حکومت کے ساتھ اس کی بات چیت ہوئی اور نے یہ بھی کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ مسئلہ جو ہے وہ پولیٹیکل اس سے حل ہو جائے. لیکن طالبان نے استنبول ٹاکس میں شرکت سے اپنا کہا تھا کہ ان کا کوئی بھی نمائندہ وہاں پہ شریک نہیں ہو رہا. دیکھیں یہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو میرے خیال میں طالبان جو ہے ان کی بھی ہے کہ وہ ایکسپوز نہیں کرنا چاہتے. یہ اس طرح پاکستان کے حوالے سے بھی یہی تھا کہ لیکن بعد میں اس نے ایکسپٹ کیا شاید ہے کہ لیکن وہ جو استنبول والا ہوا تھا وہ حزب اسلامی کے ڈیلیگیشن کے ساتھ اس کی کنٹیکٹ ہوئی تھی. قطر والا آفس جو ہے وہ پہلے کی بنسبت اب بہت زیادہ ایکٹیو ہے اور وہ نہ صرف اس سے پہلے افغانستان کے ایک خفیہ ڈیلیگیشن پاکستان بھی آیا تھا گورنمنٹ کا، وہ کوئی صحت کے بہانے یا کوئی اور بہانے کچھ لوگ آئے تھے جن کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی. میرے خیال میں چیز کو یہ جو ساری پروسیس ہے اس کو بڑی حد تک جو ہے پبلک پلیئر سے اور اس سے جو ہے اس کو چھپا کے جا رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں اگرچہ افغانستان میں ابھی تک وائلنس میں کوئی کمی نہیں آئی ہے. فرا میں دیکھے فرا تقریباً وہاں پہ طالبان بڑے کلوز ہے اس کو ٹیک اوور کرنے کے، اس طرح نادرن باقی جو شمالی علاقے ہیں وہ وائلنس میں کمی نہیں آئی ہے. یہ بھی افغان حکومت کا جو مطالبہ تھا کہ ہم طالبان کے ساتھ بات چیت کریں گے لیکن پہلے وہ وائلنس میں کمی کر دیں، ان کا بڑا مطالبہ یہ تھا. لیکن ابھی خبریں یہ آ رہی ہے کہ وہ جو لائن آف کمیونیکیشن ہے وہ انٹیکٹ ہو چکی ہے لیکن ابھی تک جو ہے پریکٹیکل حوالے سے کہ افغان حکومت کتنا جو ہے ان کو سپیس دے گا ایک جگہ پہ جہاں پہ وہ آ کے اپنے ملک. اچھا حسن خان صاحب، چائنا کا رول افغانستان کے اندر اب جو نظر آ رہا ہے وہ کافی تیزی سے اس کا رول جو ہے وہ چائنا انگیج ہو رہا ہے مختلف فورمز پہ، جس طرح اپنا کوآرڈینیٹر اپنا اس کی فورم کی بات کی آپ نے. پھر جب ہم چلے تھے تو اس وقت بھی یہ تھا کہ وہ اپنا ربانی صاحب جو فارن منسٹر تھے اس نے کہا تھا کہ وہ چائنا کے ساتھ بائی لیٹرل انگیجمنٹس چاہتے ہیں. اور پھر جب وہاں پہ اپنا مریم صافی اور دوسروں نے جو پریزنٹیشن دی تھی تو اس میں سی پیک کے حوالے سے چائنا کے افغانستان کے رول کے حوالے سے ڈسکشنز ہو رہے تھے. چائنا کا رول کس طرح اب آپ کے خیال میں ابھر کے سامنے آیا اور اس کے کیا امپیکٹ پڑ رہے ہیں اس پہ؟ دیکھیں چائنا تو ابھی اوپن آ کے پاکستان افغانستان کے حوالے سے معاملے میں اپنے آپ کو انگیج کیا. وہ پتہ ہے کہ جو ایک مہینہ پہلے یا لاسٹ منتھ جو ہے وہ ایک ٹرائی لیٹرل بھی ہوئی تھی پاکستان افغانستان اور چائنیز کی.
اس سے پہلے یہ پلان ہوا تھا، یہ چائنیز جو فورن منسٹر تھے وہ کابل چلے گئے، کابل سے وہ اسلام آباد آئے، اور اس کے بعد بیجنگ میں جو ہے ایک میٹنگ ہوئی. ابھی نیکسٹ جو ہے وہ بھی شیڈول ہے، میرے خیال میں وہ کابل میں شیڈول ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ چائنیز جو ہے وہ بڑے ایکٹیولی انگیج ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کسی نہ کسی حد تک یہ جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو لائن اوپن ہے، میرے خیال میں اس میں چائنیز کا بہت بڑا رول ہے. اور وہ جو سی پیک کی جو مخالفت آپ دیکھ رہے تھے کہ جب افغان حکومت کر رہی تھی، آج ڈاکٹر اشرف غنی کی طرف سے جو بیانات آئے تھے، ابھی وہ بیانات نہیں آ رہے، بلکہ افغانستان کہتے ہیں کہ ہم نے اس میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے، اس سے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ چائنیز کی انگیجمنٹ کی وجہ سے وہ حالات جو ہے وہ کسی نہ کسی حد تک آگے بڑھ رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے یہ جو، کیونکہ چائنیز کا ایک وے آف ورکنگ یہ ہے کہ وہ پبلک گلیئر سے ہٹ کے کام کرتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ وہ طالبان کے ساتھ بھی کنٹیکٹ ہو رہی ہے، افغان اسلام آباد اور کابل بھی جو ہے وہ انٹیکٹ ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف وہ جو معاندانہ اسٹیٹمنٹ تھے وہ بھی جا رہے ہیں. تو یہ ایک ہے، لیکن کس سٹیج پہ طالبان ڈیمونسٹریٹ کریں گے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ آپ وہاں پہ بے گناہ لوگوں کو قتل کرتے ہیں. میرے خیال میں کسی بھی ایسی تحریک کے لیے جو اگر طالبان اپنے آپ کو ایک لیجیٹیمیٹ تحریک سمجھتے ہیں، تو میرے خیال میں بے گناہ لوگوں کو مارنا جو ہے، اس سے افغان جو عام افغان ہے اس کے دل میں طالبان کے خلاف نفرت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. اس سے میرے خیال میں اگر طالبان تھوڑا سا گریز کرے، باقی چائنیز کے انوالومنٹ یہ ہے کہ اس پہ طالبان کا بھی ٹرسٹ ہے، پاکستان کا بھی ٹرسٹ ہے، اور افغان گورنمنٹ کا بھی ٹرسٹ ہے. امریکہ کا ٹرسٹ ہے چائنا پہ؟ کیونکہ امریکہ کے بارے میں تو یہ ہے کہ وہ شاید سی پیک اور ان سارے معاملات کو امریکہ اور ہندوستان بہت ہی ڈیفرنٹلی دیکھ رہے ہیں. آپ کے خیال میں امریکہ اور ہندوستان جو افغانستان کے اندر ایک کی پلیئر کے طور پر وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ چائنا کے اس طرح کے انیشیٹو کو وہ کس طرح دیکھیں گے؟ وہ کیا فیل کریں گے، اس میں کیا ریئیکٹ کریں گے اس پہ؟ دیکھیں، امریکن نے آلریڈی جو ہے وہ چائنا اور رشیا کی جو انگیجمنٹ ہے اس کو شک کی نگاہ سے دیکھی ہے. اور یہ جو پاکستان پہ جو پریشر بھی ڈال رہے ہیں، میرے خیال میں یہ زیادہ تر نہ حقانی نیٹ ورک کی وجہ سے، نہ طالبان کی وجہ سے، یہ پاکستان کی جو چائنا کے ساتھ کلوزنس ہے اس کی وجہ سے. لیکن ابھی میرے خیال میں افغان گورنمنٹ اور افغان پولیٹیشین نے بھی ریئلائز کیا ہے کہ اس مسئلے کا حل تو ہم نے ڈھونڈنا ہے. اگر امریکی اس میں ناکام ہو رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی اگر چائنیز ایک پازیٹیو رول پلے کر سکتے ہیں، امریکہ تو حتی الوسع کوشش کرے گا کہ افغان جو لیڈرشپ ہے اس پہ دباؤ ڈالے، اور ان کا ایک رول ہے امریکیوں کا اس وقت وہاں افغان گورنمنٹ کو سسٹین کرنے میں. لیکن ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی ہے کہ اگر وہ اس کو ناکام بنانے کی کوئی بات تو چپتی نہیں ہے، اگر یہ بات پبلک میں آئے کہ افغان کے امریکہ نہیں چاہتا ہے تو وہ امریکہ افورڈ نہیں کر سکتا ہے. ڈیفینیٹلی اس نے ابھی یہ طریقہ، وہ ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ بندے کو مارنے کے بجائے اس کے کٹے کو مارے، تو میرے خیال میں ابھی وہ چائنا کو تو کچھ نہیں کہہ سکتا ہے. وہ سارا جو نزلہ ہے وہ پاکستان پہ جو پریشر بلڈ اپ ہو رہی ہے، وہ جو ساؤتھ ایشیا کی پالیسی ہے اس میں بھی یہی ڈیٹیل میں یہی تھا کہ یہ جو ہے اسٹریٹجک جو الائنسز بن رہے ہیں، اس کی وجہ سے امریکہ کا بہت بڑا ایک لیکن آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ چائنا امریکہ کو تو اس بات پہ بھی کوئی پرواہ نہیں رہی، کیونکہ ہم جب افغانستان میں تھے تو افغانستان کے کافی سینئر لیڈرشپ نے ہمیں بتایا تھا کہ جب طالبان اور داعش آپس میں لڑتے ہیں تو امریکنز جو ہے وہ طالبان کو مارتے ہیں، داعش کو نہیں مارتے. تو داعش کے بارے میں، اور پھر وہاں سے ہیلی کاپٹر اڑتے ہیں اس طرف جاتے ہیں، اس طرح کی باتیں کتنی افغان سوسائٹی کے اندر امریکنز کی اپنا پیٹرنیج جو اپنا وہاں پہ داعش کو حاصل ہے، اس طرح کی کتنی باتیں وہاں کی فضا میں موجود تھیں؟ دیکھیں، انہی باتوں کی وجہ سے، امریکہ کی ڈوبیس رول کی وجہ سے کہ یہ افغانستان میں انٹرسٹ نہیں لے رہے امن کے لیے، یہ اپنی جو پریزنس ہے اس کو پرپیچویٹ کر رہے. یہی وجہ ہے کہ آج بھی باوجود یہ کہ 16-17 سال یہاں پہ رہنے کے باوجود جو ہے آج امریکہ افغانستان میں بہت زیادہ ان پاپولر ہے. ابھی بھی امریکیوں کے لوگ امریکہ کی کردار کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور امریکہ پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. ایک مجبوری ہے افغان حکومت کی کہ وہ امریکہ کے بغیر جو ہے وہ اس کی حکومت چل ہی نہیں سکتی. باقی عام آدمی جو ہے، ایون حکومتی لوگ بھی ہے، آپ دیکھیں پریزیڈنٹ کر دے تو اوپن آ کے کہہ رہا ہے کہ امریکہ جو ہے ساری دہشت گردی میں ملوث ہے. یہ عام افغانی کی بھی بات ہے، لیکن مجبوری یہ ہے کہ کچھ کر ہی نہیں سکتے. تو میرے خیال میں ایسے ماحول میں امریکہ کو بھی ریئلائز ہو چکا ہے کہ باوجود ٹریلینز آف ڈالر سپینڈ کرنے کے، وہ ہارٹ اینڈ مائنڈز آف دا پیپل جو ہے وہ ابھی تک، آپ دیکھیں امریکی جو ڈیلیگیٹس ہیں وہ کابل میں نہیں گھوم پھر سکتے، وہ باگرام سے اگر کابل آتے ہیں تو ہیلی کاپٹر یوز کرتے ہیں،
اس کا جو ایمبیسڈر ہے وہ اگر ایک میٹنگ ایک جگہ سے دوسری میٹنگ جاتے ہیں تو ہیلی کاپٹر میں چلتے، مطلب کہ اتنے وہ ان پاپولر ہے کہ وہ ہر کسی سے وہاں پہ ڈرتے ہیں. تو ایسی اور یہی وجہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ افغان جو ہے وہ امریکیوں کو چاہتے ہیں، امریکیوں سے نفرت کرتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ کے بغیر وہاں پہ جو رہی صحیح جو امن ہے یا جو اسٹیبلٹی ہے وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، وہ اس کے بغیر تو پھر کچھ نہیں ہوگا. کیونکہ حالات تو وہاں پہ آپ کو پتہ ہے، ایک سائڈ پہ طالبان ان ہو رہے ہیں سٹیز میں، دوسری سائڈ سے جو ہے نا داعش کو تھریٹن کر رہا ہے، ساتھ ساتھ جو ریجنل کنٹریز ہے پاکستان، ایران، انڈیا، روس، ترکی وغیرہ، ان ساروں کا اپنا جو پراکسیز ہے وہ اپنی جگہ پہ. تو ایسے حالات میں میرے خیال میں ان کے لیے ایک یہ جو ہے نا اس کو بیڈ شیئرنگ کرنی پڑتی ہے امریکیوں کے ساتھ، اس کی ایک مجبوری ہے. لیکن حسن خان صاحب یہ جو آپ نے آخری بات کہی نا، یہی تو مسئلہ ہے کہ جب امریکنس چائنا کے رول کے حوالے سے بھی اس کو اچھا نہیں دیکھتے اور چائنا کے سی پیک کو بھی اچھا نہیں دیکھتے تو اور وہ روس کے ایکسپینشن کو بھی اچھا نہیں دیکھتے، تو وہ کس طرح الو کریں گے افغان گورنمنٹ جو ٹوٹلی ان پہ ڈیپینڈنٹ ہے اس کو الو کریں گے کہ وہ آؤٹ آف باکس جا کے پاکستان کے انیشیٹو پہ یا چائنا کے انیشیٹو پہ کوئی پیس ٹاکس کے اندر جائے یا پیس کی طرف معاملات کو لے جائے. یہ تو کافی ناممکن ہے آج کی صورتحال میں کہ افغان حکومت امریکن پالیسی کو کراس کر کے سیلف انیشیٹو پہ جا کے کچھ کر سکے. دیکھیں یہ واقعی آپ کا تجزیہ بالکل صحیح ہے کہ ایسے حالات میں جب وہ پوری امریکہ پہ ڈیپینڈنٹ ہے اور وہ انڈیپینڈنٹلی جو ہے نا چائنا کی انگیجمنٹ میں وہ پاکستان اور طالبان کے ساتھ کرے، لیکن یہ جو ایک میکینزم ہے نا کوادریلیٹرل کانٹیکٹ گروپ کا، یہ ایک میکینزم ہے میرے خیال میں جہاں پہ امریکی بھی بیٹھے ہیں، چائنیز بھی بیٹھے ہیں، پاکستانیز بھی بیٹھے ہیں اور افغان بھی بیٹھے ہیں. یہ جو میرے خیال میں آخر میں جو مسئلہ جائے گا وہ کانٹیکٹ گروپ میں جائے گا، کوارڈیلیٹر کانٹیکٹ گروپ میں. وہاں پہ ایک امپریشن یہی ہوگا کہ یہ چائنیز میرے خیال میں اس کی جو ساری جو کریڈٹ ہے وہ چائنیز نہیں لیں گے. یہ چائنیز یہ جو میں یہ میرا اپنا انالیسز ہے کہ اینڈ آف دا ڈے ان چاروں بیٹھ کے جو ہے سارا جو پروسیس ہوگا وہ QCG کے ذریعے ہوگا. یہ اس طرح انڈیپینڈنٹ ایک دکان نہیں کھلے گی، کیونکہ جب رشیا نے سپریٹ پروسیس شروع کیا، جب یہ جو شنگھائی کوآپریشن کونسل نے پروسیس شروع کیا تو وہاں پہ امریکہ اعلام بہت زیادہ اعلام ہو گیا تھا. تو یہ ایسی سچویشن میں اس طرح کی ورک آؤٹ کریں گے کیونکہ بلاہر افغانیوں کے لیے بھی افغانستان میں امن سب سے زیادہ اہم وہاں پہ ہے، اور امریکی پبلک کے لیے جس طرح میں نے کہا یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ وہ ایک پروسیس شروع ہو جائے اور وہاں سے امریکیوں کی وجہ سے وہ کیونکہ امریکہ کا جو پوسچر ہے وہ تو یہی ہے کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ طالبان بات چیت کرے، وہ بھی یہی پوسچر اس کی یہی ہے کہ وہاں پہ مذاکرات سے امن آ جائے. جو ان کا پبلک اسٹینڈ ہے وہ یہ ہے. بڑی مہربانی حسن خان صاحب، آپ نے تفصیل کے ساتھ ہمارے ساتھ بات چیت کی. ناظرین، حسن خان صاحب ملک جا سینئر صحافی نام ہے تجزیہ نگار سے گڈوا افغانستان اور پاکستان کے حوالے سے جو لاگاپا ہیں ان تے گفتگو تھی. افغانستان کے اندر جو ہے افغانستان کے سرزمین تا امریکی ڈرون حملہ پاکستان کے بن جو ہے جنسن کے متھا تھیا اورکزئی پنجو کروم ایجنسی کے متھا ڈرون حملہ تھیا جن میں مانو مارجی ویا کچھ ڈی پہریں جو ہے افغانستان کے گادی والے ہند کابل میں جے ہوٹل تے حملو تھو جن میں جو ہے کافی غیر ملکی مقامی شہری ان جو شکار تھا ہوا بقول جو مختلف انگ کر اچن تھا. جی حسن خان صاحب پان کے بتایا پیا تو یہ انگ جو مری ون جو انگ 40 کا ودیک ہو، جڏهं تک کچھ ادارن جو کچھ میڈیا ہاؤس جو چوڻي ہوا تو 22 کا 25 مانو جو ان جو جل جو شکار تھو. وقفو وٺو تا ناظرین، وقفے کان موٹی جي پروگرام جو سلسلے کے اڳتي وڌائون تا اسان گڏ رهجو. ویلکم بیک ناظرین، اچھا پروگرام جو سلسلے کے اڳتي وڌايون گفتگو ڪيون ٿا عالمي منظرنامے تے جتي ڈیوس کے اندر سوئٹزرلینڈ کے شہر ڈیوس کے اندر ورلڈ اکنامک فورم جو اجلاس تھی رہو ہے، جڏهं تا اتي مختلف ملکن جا سربراہ ۽ دنیا کے وڏن وڏن کارپوریشنز جا سربراہ اتي موجود ہیں. پر ساڳے وقت ڈیوس کے اندر اجلاس کا پهرين آڪسفیم پاران رپورٹ جاری کئی وئی. ان رپورٹ میں ٻڌايو ويو ته جيڪا ملڪ دنيا کے اندر جيڪا اڪنامڪ انيڪويلٽي आहे يعني اقتصادي اڻبرابري جيڪا आहे ان میں تيزي سان واڌارو ٿيو आहे. ان سڄي منظرنامے تي گفتگو ڪيون ٿا. ٽيليفون لائن تي اسان سان معروف اسڪالر، محقق ۽ تجزیه نگار ۽ مڊل ایسٹ انسٽيٽيوٽ جا سينيئر فيلو ڊاڪٽر زبير اقبال صاحب گڏ اچو ٿا. ان سان گفتگو. ڈاڪٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام، فرمائیے جی. ڈاکٹر صاحب
دنیا کے اندر انیکولیٹی بڑھ رہی ہے، اور جو آکسفیم کی اسٹیٹسٹکس ہیں وہ کہتے ہیں کہ 1% لوگوں کے پاس اتنا کچھ ہے کہ وہ دنیا کے اندر جو 82% آف دا ویلتھ جو ہے وہ 1% لوگوں کے پاس ہے، اور جو 50% لوویسٹ ہے ان کے پاس کوئی بھی ایسٹ نہیں ہے، کوئی بھی ان کے پاس ویلتھ نہیں ہے۔ اتنا بڑا ایک اپنا گیپ جو ہے، یہ دنیا کس طرف جا رہی ہے؟ دیکھیے، آپ کو تو معلوم ہے کہ جب پچھلا کرائسس، گلوبل کرائسس آیا تھا 2007 میں، تو سب سے بڑی بات یہی ہو رہی تھی کہ اس کرائسس کی وجہ سے دو مشکلات ہو جائیں گی۔ ایک تو یہ کہ جہاں تک ویلتھ بنی تھی وہ بڑی حد تک ڈسٹروائے ہو جائے گی، فائنینشیل ویلتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ تھی کہ اگر اس کرائسس سے نکل بھی آئے تو گروتھ جو ہے، گلوبل گروتھ، وہ بہت سلو ہو جائے گی، جس کی وجہ سے غریب ملک جو ہیں یا غریب لوگ وہ غریب تر ہو جائیں گے، اور امیر جو ہیں وہ امیر تر ہو جائیں گے۔ یہ ایک نیچرل سا کانسیکوینس تھا، انفارچونیٹ میں مانتا ہوں، لیکن اس کو پہچاننا ضروری تھا، اور اس کو حل کرنے کے لیے جب ریفارم کیے گئے تو اس کو دیکھنا ضروری تھا، لیکن اس کو دیکھا نہیں گیا۔ یہی ہوتا ہے کہ جب کسی ملک کی اکنامک گروتھ کمزور ہوتی ہے تو وہاں پر امیر لوگ امیر تر ہو جاتے ہیں، اور غریب لوگ جو ہوتے ہیں وہ اور غریب ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے کلیئرلی انسٹیبلٹی ضرور پیدا ہوتی ہے، جس کے دو اثرات ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہ جو امیر لوگ ہیں وہ اپنے ویلتھ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ویلتھ کو ان علاقوں میں لے جاتے ہیں جہاں پر ریگولیشن اس قسم کی ہو کہ ان کی ویلتھ کو پروٹیکٹ کیا جا سکے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ پہچانتے ہیں کہ وہ ملک جن میں وہ خود رہتے ہیں وہاں پر انسٹیبلٹی پیدا ہوگی، اور چونکہ انسٹیبلٹی پیدا ہوگی وہ اس سے بچنے کے لیے فائدہ کوئی نہ کوئی طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ ان میں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ اتھارٹیرین گورنمنٹس بنائی جاتی ہیں، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کچھ حد تک جو کچھ غریب لوگ ہیں ان کو کوآپٹ کر لیا جاتا ہے، جیسے کہ ملٹری اور پولیس والے، اور ان کی وجہ سے پھر اتھارٹیرینزم کو آگے بڑھایا جاتا ہے، اور اتھارٹیرینزم جو ہے وہ جو اسٹیٹس کو ہے اس کو پرزرو کرتی ہے۔ تو یہی اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں تک ہم دنیا کا معاملہ ہے وہاں پر جو امیر لوگ تھے وہ امیر تر ہو گئے، اور غریب لوگ جو ہیں ان کے پاس جو ریسورسز تھوڑی بہت تھیں وہ بھی ختم ہو گئی، اور یہ ایک ایسے وقت پہ آیا ہے جب کہ دنیا میں جہاں تک غریب ممالک ہیں وہاں پر جو ینگر پاپولیشن، جو جوان سا لوگ ہیں، ان کی تعداد بڑھ گئی ہے، اور جو امیر ملک ہیں ان میں ان کی تعداد کم ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے مائیگریشن کی پرابلم بھی اب اکٹھی ہونی شروع ہو گئی ہے۔ یہ بیسک معاملہ ہے، اس کو سالو کرنا آسان نہیں ہے، اس کو سالو کرنے کے لیے تمام دنیا کے لوگوں کو حاصل ہونا ہوگا، اور ان کو یہ ریکگنائز کرنا ہوگا کہ انیکوالٹی جو ہے وہ سب سے خطرناک کانسیکوینس ہے تمام دنیا کے لیے، چاہے وہ امیر ملک ہوں یا غریب ملک ہوں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جو اپنا ہم نے دیکھا کہ 20ویں صدی کے اندر جب 17 کے اندر سوویت یونین کے اندر انقلاب آیا تو اس کے بعد جو یہ تصور تھا کہ شاید جو ہے وہ جو سوشلسٹ سسٹم ہے وہ شاید کوئی ایکولیٹی کی طرف لے جائے گا سوسائٹیز کو، اور وہاں پہ ہوگا، لیکن وہ سوویت یونین کے سروائیول نہ کرنے کی وجہ سے، اور چائنا جیسا جو بڑا ایک ملک تھا وہ آہستہ آہستہ سوئچ کرتا ہوا گلوبلائزیشن اور مارکیٹ اکانومی کی طرف چلا گیا۔ تو آپ کے خیال میں اس سارے پروسیس کے اندر جو ہم نے سیکھا ہے وہ تو اب ہمارے پاس ایک ہی اکنامک سسٹم ہے، گلوبل اکنامک سسٹم جو مارکیٹ بیسڈ ہے، اور وہ تو اس طرح جا رہا ہے کہ اس کے اپنے ریگولیشنز ہیں، اور اس نے ڈیمانڈ کی، اس سسٹم نے ڈیمانڈ کی کہ جو ہے وہ ریگولیشنز کو کم کیا جائے اور مارکیٹ کو ڈیسائیڈ کرنے دیا جائے۔ تو اس کے بعد تو یہ ہوتا گیا، جس طرح آپ نے دیکھا کہ اس سسٹم کو بچانے کے لیے جب اپنے 2007-8 کے آپ جس کو ریسیشن کی بات کر رہے ہیں اس وقت بھی حکومتوں نے اگر انٹروین کیا تو وہ کارپوریشنز کو بچانے کے لیے کیا، ان بڑی بڑی کمپنیوں کو بچانے کے لیے بیل آؤٹ پیکیجز دیے گئے، عام لوگوں کے لیے بیل آؤٹ پیکیجز نہیں کیے۔ تو یہ سسٹم تو ڈیمانڈ کرتا ہے کہ امیروں کو زیادہ دیا جائے تاکہ وہ سسٹم چلتا رہے۔ یہ کس طرح پھر ہم ایکولیٹی کی طرف جائیں گے؟ دیکھیے، دراصل بات یہ آ جاتی ہے کہ آپ آرٹیفیشل ایکوالٹی پیدا نہیں کر سکتے۔ اس ایکوالٹی کو پیدا کرنے کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ ملک کی پروڈکٹیوٹی بڑھے، اس کی گروتھ بڑھے، تاکہ لوگوں کے پاس، تاکہ قوم کے پاس
اتنی ریسورسز ہوں کہ ان کو وہ ریڈسٹریبیوٹ بھی کر لے تو اس کے باوجود نیگیٹو اثرات نہ ہوں. ایسا نہیں ہوا. اس کی وجوہات کئی ہیں. آپ نے درست فرمایا کہ جو سپورٹ جو دی گئی وہ زیادہ تر کارپوریشنز کو دی گئی اور ان کو پروٹیکٹ کیا گیا رادر دین غریب لوگوں کو. لیکن دیکھیے چیلنج ایسا تھا کہ اگر ان کو پروٹیکٹ نہ کرتے تو پھر گروتھ اور کم ہو جاتی. اگر گروتھ اور کم ہوتی تو اس کا سب کو نقصان پہنچتا. اس لیے یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہنا کہ کیا درست ہے اور کیا غلط ہے. یہ آپ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جب ریفارمز کی جاتی ہیں تو ان ریفارمز میں یہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ ان ریفارمز کا اثر کیا ہوگا, کس حد تک انیکوالٹی پہ اثر پڑے گا, اور بڑی کانشیسلی سٹیپس لینا ضروری ہوتے ہیں کہ جب آپ ریفارم کر رہے ہوتے ہیں تو آپ آئیڈینٹیفائی کریں کہ وہ غریب لوگ جن کے اوپر برا اثر پڑے گا ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے. یہ ایک نئی اسٹریٹجی ہے جس کی طرف دنیا بڑھ رہی ہے, لیکن اتنا تیزی سے نہیں بڑھ رہی جتنا کہ اس کو بڑھنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کارپوریشن جو ہیں, جو امیر لوگ ہیں, ان کی پوزیشن بہت مضبوط ہے. لیکن دیکھنا ضروری ہے کہ یہ امیر لوگ اور کارپوریشن کو یہ پہچاننا ہوگا کہ ان کے اپنے لانگ ٹرم پروٹیکشن کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ایسے اسٹیپس لیں جن کے وجہ سے غریب لوگ یا جن کو آپ ڈسپوزیسڈ کہتے ہیں ان کی پروٹیکشن ہو سکے. یہ ان کے اپنے انٹرسٹ میں ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کئی ممالک ایسے ہیں جہاں پر ایسا ہو رہا ہے, اور چونکہ ایسا ہو رہا ہے وہاں پر پولیٹیکل اسٹیبلٹی بھی ہے اور ایکسپیکٹیشن یہی ہیں کہ وہ آگے بڑھتے چلے جائیں گے. ان میں اسکینڈینیوین ممالک شامل ہیں, ان میں کسی حد تک جرمنی بھی شامل ہے, اور اب آہستہ آہستہ دوسرے ممالک ان کو دیکھ رہے ہیں. لیکن آپ کا کہنا درست ہے کہ بڑی حد تک تمام دنیا میں ابھی بھی اس کو سیریسلی نہیں لیا جا رہا, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاور بیس جو ہے وہ امیروں کے ہاتھ میں ہے, اور وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ اور پرزرو کرنا چاہتے ہیں, اور جس حد تک ہو سکے وہ اپنی ریسورسز کو ان علاقوں میں بھیجنا چاہتے ہیں اور ملکوں میں بھیجنا چاہتے ہیں, ان مارکیٹ میں بھیجنا چاہتے ہیں جہاں پر ان کو پروٹیکشن ملتی ہو. لیکن ڈاکٹر صاحب جس طرح آپ بات کر رہے ہیں کہ اسکینڈینیوین کنٹریز ہے, آپ نے جرمنی کا نام لیا, کچھ حد تک آپ اس کو کینیڈا کو بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں, لیکن جب ہم ورلڈ پاپولیشن کی بات کرتے ہیں تو دنیا کے دو بڑے ممالک سمجھے جاتے ہیں, چین اور اس کے بعد ہندوستان, جہاں پہ آدھی سے تھوڑا کم آبادی ان دو ممالک کے اندر رہتی ہے. پھر جو دنیا کے بڑے ممالک ہیں جہاں پہ بڑی پاپولیشنز ہیں, اس میں تو کسی ملک کے اندر یہ اس طرح کا سسٹم نہیں ہے. آپ کے خیال میں یہ جس طرح اتنی بڑی پاپولیشن, جو اماؤنٹ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ 50% آف دا پاپولیشن کے پاس کچھ نہیں ہے, اس کا مطلب ہے 7.5 ارب سے کا مطلب ہے 3.25 ارب لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہے. یہ اتنا بڑا ہیوج اپنا نمبر آف ہیومن بینگز ہے کہ اس کو تو مطلب کس طرح اتنی بڑے اپنا اس غریبوں کے اتنے بڑے سیلاب کو کس طرح مینٹین کیا جائے گا کہ باقی دنیا بھی آگے بڑھتی رہے؟ یہ آسان ہے, اتنا مشکل نہیں ہے. صرف کمٹمنٹ کی بات ہوتی ہے اور کوآپریشن کی بات ہوتی ہے. دیکھیے یہ جو انسٹیبلٹی اور انیکوالٹی تھی یہ پہلے بھی ہوتی تھی, لیکن اس وقت لوگوں کو معلوم نہیں تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ملک کو لوگوں کی جو بیسک نیڈس تھی, کھانا پینا یا کپڑا پہننا یا ایک چھت جس کے نیچے رہ سکیں, وہ اویلیبل تھا. لیکن چونکہ کچھ ایسے معاملات ہوئے ہیں جن میں کلائمیٹک چینج میں بہت اہم حیثیت رکھتی ہے, جس کی وجہ سے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کئی ملکوں میں جو جہاں تک بارش کا معاملہ تھا اور پانی کا معاملہ تھا, چونکہ وہ خراب ہو گیا اس لیے پرابلمس بڑھتی چلی گئی. فار ایگزامپل ابھی جو ایران میں آپ نے جو ڈیمونسٹریشنز دیکھی ہیں, جو آپ نے ابھی کانفلکٹس اور پولیٹیکل ڈسٹربنسز دیکھی ہیں, ان کی بڑی وجہ بیسیکلی یہی ہے کہ وہاں پر ویدر چینج کہہ لیجیے, کلائمیٹ چینج کہہ لیجیے, جو مرضی کہہ لیجیے, پانی کی شارٹیج ہو گئی ہے. اس پانی کی شارٹیج کی وجہ سے لوگوں کو اپنے گاؤں چھوڑنے پڑے اور وہ بڑی حد تک بڑے شہروں کی طرف آنے شروع ہو گئے, جہاں پر ان کو کسی طریقے سے پروٹیکٹ نہیں کیا جا سکتا تھا. تب ہوا یہ کہ پروڈکشن, جہاں تک ایگریکلچر اور فوڈ پروڈکشن وہ کم ہو گئی, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ غریب لوگ جو وہاں رہتے تھے ان کی جو ایک انہرنٹ سیکیورٹی تھی وہ بھی ختم ہو گئی, جس کی وجہ سے پولیٹیکل انسٹیبلٹی بڑھی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ سیریا میں جو اس وقت آپ مشکلات دیکھ رہے ہیں, ان کی بیسک فاؤنڈیشن
جو 1985 سے لے کے 2000 کچھ تک چلتی رہی تھی وہ یہی تھی کہ وہاں پر چونکہ قحط آ گیا تھا اور لوگوں کو بڑی حد تک اپنے گاؤں چھوڑ کے شہروں میں آنا پڑا تھا تو ان کی پوزیشن خراب ہو گئی تھی، انیکوالٹی بڑی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل کنٹرول اور جو سوشل کنٹرول ان کی اپنی زندگی میں تھا وہ ختم ہو گیا تھا. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑا کمپلیکس کا معاملہ ہے. یقیناً گورنمنٹ پالیسیز جو ہیں انہوں نے کارپوریشنز کو اور کیپٹل ہولڈرز کو سپورٹ کیا کیونکہ گورنمنٹ ان کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ریکگنیشن آنی شروع ہو گئی ہے کہ بڑی حد تک یہ جو مشکلات پیدا ہو رہی ہیں ان کی وجوہات لانگ ٹرم ہیں اور ان کی وجوہات ڈائریکٹلی ان پالیسی کے ساتھ کنیکٹڈ تو ہیں لیکن اتنی نہیں جتنا کہ لوگ اسیوم کرتے ہیں. تو دیکھنا یہ ہوگا کہ کس حد تک دنیا کے لوگ میجر پاورز یہ پہچانتی ہیں کہ یہ ان کے انٹرسٹ میں ہے کہ وہ اس قسم کی پرابلمس سالو کرے اور مائگریشن جو ہے خاص طور پہ اس کو اس مقام تک نہ پہنچنے دیں کہ مشکلات پیدا ہو جائیں. اسی لیے ضروری ہے کہ ملکوں کے اندر، غریب ملکوں کے اندر خاص طور پہ جب مشکلات پیدا ہوتی ہیں تو ان کو سالو کرنا یا فائنینشیل سپورٹ دینا امیر ملکوں کے حق میں ہے، ان کے اپنے انٹرسٹ میں ہے کہ وہ دیں، کیونکہ اگر وہ نہیں دیتے تو پھر وہی مشکلات پیدا ہونی شروع ہو جائیں گی اور بڑی زیادہ مشکلات ہوں گی. جیسے کہ آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں مائگریشن کی وجہ سے جو افریقہ اور ایشیا مڈل ایسٹ کے دوسرے علاقوں سے گزر کر لوگ یورپ یا باقی دنیا میں جا رہے ہیں. تو یہ مشکلات ایسی ہیں جن کو آپ اسے کہنا چاہیے نیرو نہیں کر سکتے. یہ بڑی براڈ قسم کی مشکلات ہیں اور ان کو براڈ طریقے سے دیکھنا ہوگا، گلوبلی دیکھنا ہوگا. یہ ایک سنگل ورلڈ بن گیا ہے. اس لیے مشکلات یہ ہیں کہ یہ انسٹیبلٹی یا انسیکیورٹی جو پیدا ہوئی ہے انیکوالٹی کی وجہ سے اس کو کنٹرول کرنا گلوبل ذمہ داری ہے. لیکن میں تو سسٹم کے حساب سے چاہوں گا کہ تھوڑا آپ سے اپنا سمجھ پاؤں اور شاید میرے ناظرین بھی اس میں انٹرسٹڈ ہوں گے کہ وہ اس بات کو سمجھ پائیں کہ کوئی اگر ہم ریسنٹ جو لاسٹ امریکن الیکشنز کو ہم دیکھ لیں، جو اوباما کے دور میں ریسیشن آیا، اس کے بعد جو پہلی الیکشن تھی اس میں جو برنی سینڈرز صاحب تھے تو وہ تو بالکل الٹرا اس پہ چلے گئے تھے، ایک لیفٹسٹ اپنا اس پہ چلے گئے تھے، اس میں کافی اس نے لیفٹ کی ڈاکٹرائن سے چیزیں لائے تھے وہ. لیکن خود جو اپنا ٹرمپ صاحب تھے وہ بھی زیادہ ریگولیشنز کی بات کر رہے تھے. وہ چاہ رہے تھے کہ کارپوریشنز کو ریگولیٹ کر کے واپس لایا جائے، ان کو آسانی سے باہر نہ دیا جائے، اور اگر وہ کارپوریشنز باہر سے کچھ چیزیں لاتی ہیں تو ان کے اوپر سخت وہ اپنا ٹیکسیشن کی جائے تاکہ وہ اس بات کو ڈسکریج کیا جائے کہ وہ باہر سے. تو ریگولیشنز کی بات تو دونوں کینڈیڈیٹس نے کی تھی، لیکن عالمی اقتصادی جو اپنا نظام ہے وہ تو آزادی چاہتا ہے. وہ جو کہا جاتا ہے کہ مارکیٹ اکانومی کو اس کو زیادہ لبرلائز کریں گے، فری مارکیٹ کی طرف جائیں گے تو وہ زیادہ گرو کرے گی. لیکن جو امریکہ کے اندر ہم نے دیکھا کہ دونوں کینڈیڈیٹس اس بات پہ تھے کہ زیادہ ریگولیشنز کے ساتھ اس کو آگے بڑھایا جائے گا تو ہم لوگوں کو پروٹیکٹ کر سکیں گے. جی نہیں، یہ اس طرح سے ڈس ایگری کرتا ہوں. جہاں تک برنی سینڈر کا تعلق تھا وہ یقیناً سوشلسٹ قسم کے طریقے سے سوچ رہے تھے کہ غریبوں کو زیادہ ریسورسز دی جائے، غریبوں کو زیادہ خیال کیا جائے، ان کو فری میڈیکل ہیلپ وغیرہ دی جائے کیونکہ وہ غریب ہیں، ان کو پروٹیکٹ کرنا بہت ضروری ہے. یہ ملک کی اسٹیبلٹی اور سیکیورٹی کے لیے ضروری ہے. ان کا کہنا درست تھا. 1% ورسز 99%. لیکن جہاں تک ٹرمپ صاحب کا تعلق ہے وہ اس کے بالکل اپوزٹ تھے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جہاں تک ہو سکے امیروں کو پیسے دو، کارپوریشنز کو پروٹیکٹ کرو، کارپوریشنز کو اس مقام پہ پہنچاؤ کہ وہ جو جابز باہر چلے گی ان کو واپس لے آئیں. تو وہ پروٹیکشنسٹ ہے، وہ ریگولیٹرز نہیں تھے. انفیکٹ انہوں نے ڈومیسٹک ریگولیشن کو بہت کمزور کر دیا جس کی وجہ سے بہت سے نقصانات پیدا ہو رہے ہیں. میرا کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ پریکٹیکل پالیسیز کیا ہو سکتی ہیں. پریکٹیکل پالیسیز جو ہیں ایک ملک کی بیسس پہ یا گلوبلی عام ایشو یہ آ جاتا ہے کہ جب آپ کسی طریقے سے ملک میں گروتھ پیدا کرتے تو اس کے ساتھ یقیناً آپ وہ ریسورسز جو کہ امیروں کے ہاتھ میں ہیں یا زیادہ لکی لوگوں کے ہاتھ میں ہیں ان کو بڑھا دیتے. یہ نیچرل سی بات ہے. مارکیٹ ہمیشہ اس قسم کی بات کرے گی اور اگر آپ مارکیٹ کو obstruct کرتے ہیں تو گروتھ کم ہو جائے گی. اگر گروتھ کم ہوتی ہے تو اس کا نقصان سب کو ہوتا ہے اور خاص طور پہ غریبوں کو ہوتا ہے جن کی جابس ختم ہو جاتی ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے
کہ جب کسی ملک میں فیصلہ کیا جائے اور پالیسی سٹیپس لیے جائیں کہ وہاں کی گروتھ کو بڑھانا ہے اور اس کے لیے آپ کو ڈومیسٹک سیونگ بڑھانی ہے، انویسٹمنٹ بڑھانی ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کارپوریشن اور انویسٹر جو ہیں ان کو فیور کرنا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ وہ جو انکم ارن ہو رہی ہے اس کا ایک حصہ ان غریبوں کے پاس جائے جن کو نقصانات بھی پہنچ رہے ہیں۔ یہ اکنامک امپیریٹو ہے، یہ ایک نان اکنامک ہیومنسٹک بات نہیں ہے۔ کی بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ نہیں کرتے تو پھر ریئیکشن ہوتا ہے، اور وہ جو ریئیکشن ہوتا ہے وہ انسٹیبلٹی پیدا کرتا ہے، اور انسٹیبلٹی کی دو بیسک اثرات ہوتے ہیں۔ ایک تو کیپٹل ملک سے باہر چلا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ملک کی اپنی کانفیڈنس لیول کم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے کسی ملک کے اندر گروتھ کرنی ہے اور انیکوالٹی کو کنٹرول کرنا ہے تو بیسیکلی آپ کو ایک ہولسٹک قسم کا ماڈل بنانا پڑے گا۔ اس میں یہ ضروری ہوگا کہ زیادہ انویسٹمنٹ کے لیے زیادہ سیونگز کی جائیں، اس کے لیے وٹ ایور پالیسیز یو وانٹ ٹو امپلیمنٹ، چاہے اس میں ٹیکسیشن ہو، چاہے اس میں اور کوئی طریقے ہوں، لیکن مقصد یہی ہوگا کہ آپ سیونگ زیادہ کریں، اور سیونگ زیادہ کرنے کے ساتھ آپ انویسٹ کریں، اور اس انویسٹمنٹ کو اگر آپ نے افیکٹو ایفیشینٹ اور پروڈکٹیو کرنا ہے تو پھر آپ کو مارکیٹ فورسز استعمال کرنا ہوں گی، اور بڑی حد تک یہ جو انفیشینٹ قسم کی پالیسیز ہیں ان کو ختم کرنا ہوگا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ پروٹیکشنسٹ ہو جائیں جیسے کہ امریکہ میں ہوا ہے، لیکن مطلب یہ ہوگا کہ آپ ایفیشنسی کو آگے بڑھائیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ عام بات آ جاتی ہے کہ ریالٹی کو نہیں بھولنا چاہیے۔ وہ ریالٹی یہ ہے کہ اس قسم کے جو فورسز استعمال کرتے ہیں، جب ملک کی سیونگز بڑھتی ہیں تو بڑی حد تک ریٹرن انہی کے پاس جاتے ہیں جو زیادہ سیو کر رہے ہیں، وہ امیر لوگ ہیں۔ تو اس لیے غریبوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے انڈیپینڈنٹ قسم کا فورس استعمال ضروری ہو جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ آج سے 1500 سال پہلے اسلام نے بھی ایشو کیا تھا کہ جب زکوٰۃ ٹیکس لگایا گیا تھا تو اس کا مقصد یہی تھا کہ غریب جو ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا جائے، اور ان کو پروٹیکٹ کرنے کی ایک ریلیجیس ذمہ داری بنا دی گئی تھی کہ امیر لوگ جو ہیں ان کو اپنی ویلتھ کا کچھ حصہ دینا ہوگا۔ اس کے لیے یہ مقصد، یہ آبجیکٹو ابھی بھی قائم ہے، اس کو امپلیمنٹ کرنا ضروری ہے۔ نئے طریقے ہو سکتے ہیں، نئی پالیسیز ہو سکتی ہیں، لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت جو آپ انیکوالٹی دیکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو انسرٹینٹی اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی دیکھ رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ریفارمز کیے گئے تو وہ ریفارمز بیسیکلی صرف امیروں کے لیے کیے گئے تھے تاکہ وہ انویسٹ کر سکیں اور گروتھ پیدا ہو سکے، غریبوں کے لیے نہیں کیے گئے تھے۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اس کو دیکھنا ضروری ہوگا۔ مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ برنی سینڈرز کی رائز یا فرانس کے اندر میخواں کی اپنا فتح یا اپنا کینیڈا کے اندر ٹیڈور کی فتح جو ہے یہ اپنا سائنس نہیں ہے کہ ہم پھر سوشلسٹ معیشت کی طرف دنیا جائے گی؟ آپ اس بات کو نہیں مانتے؟ نہیں، دیکھیے، سوشلزم ایک سلوگن ہے، یہ ایک پالیسی پیکج نہیں ہے۔ چاہے برنی سینڈرز آ جائے یا کوئی اور آ جائے، ریالٹی تو بدلتی نہیں۔ وہ ریالٹی یہ ہے کہ آپ کو اپنے ملک کے اندر انویسٹمنٹ بڑھانا ضروری ہوگی، آپ کو ایفیشنسی بڑھانا ضروری ہوگی، اس کے لیے ڈومیسٹک سیونگز کو بڑھانا ضروری ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑی حد تک یہ ریسورسز جو ہیں جو زیادہ تر امیر لوگ ہی پیدا کر سکتے ہیں ان کو کرنے دیا جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک ضروری بات ہے، یہ ایک انکمبنٹ قسم کی بات ہے کہ جب گروتھ پیدا ہوتی ہے تو اس میں شیئر کرنے کے لیے تمام کا حصہ ہونا چاہیے۔ اس میں میں برنی سینڈرز کا جو کانسیپٹ ہے اس کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہوں کہ اگر آپ یہ نہیں کرتے تو پھر آپ مارکیٹ کے اندر انسٹیبلٹی پیدا کر دیتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شارٹ اور میڈیم ٹرم کے لیے تو گروتھ ہو جاتی ہے لیکن لانگ ٹرم گروتھ نہیں ہوتی، کیونکہ پھر پولیٹیکل اور دوسرے ریئیکشنز شروع ہو جاتے ہیں جو کہ ایک ملک کی اسٹیبلٹی کو کمزور کر دیتے ہیں۔ بڑی مہربانی ڈاکٹر صاحب، آپ نے تفصیل کے ساتھ بات چیت کی۔ اور ناظرین، ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب واشنگٹن ڈی سی میں مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ جا سینئر فیلو معروف اسکالر سے گڈ ہوا ڈیوس سوئٹزرلینڈ شہر ڈیوس کے اندر جو ہے عالمی اقتصادی فورم کی گڈجان تھی رہی ہے، جنہیں دنیا کے کترن ملکن جا سربراہ مختلف جو وڈی وڈی کارپوریشنز ان جا سربراہ شامل ہیں۔ پاکستان کی طرف
پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی ان فورم میں شامل ہے. ان حوالے سے دنیا کے اندر جا انیکولیٹی یعنی اقتصادی اण برابری وधी رہی ہے ان حوالے سے ڈاکٹر زبیر اقبال جو تجزیو تاں تے پہنچایاसीं. ان سے گڈ پروگرام جو وقت پورو تھے تو پہلے میزبان فیاض نش کی اجازت سے تائیں گڈ.